अस्सलाम वालेकुम सारे भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास है जी। आप देख रहे हैं आपका मेरा यूट्यूब चैनल माय ओपिनियन विद वहाब रज़ाक। तो यकीन सारे भाई ठीक ठाक होंगे और रमज़ान रोज़े सब रखते होंगे। तो आज बात करते हैं जी इलेक्शंस पे। और इलेक्शंस कमीशन की जो मीटिंग थी उस पे आपको थोड़ा बहुत आगाह कर दिया कि जाएगा। मैं आगाह कर दूंगा कि उसका क्या प्रोसीजर होगा। और दूसरा, गवर्नमेंट क्या प्लान सोच रही है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी मुझसे भी। और साथ ही साथ हाँ साहब ने योम शक्कर रखा हुआ था आज, वो भी उन्होंने जो उन्होंने रखा हुआ था वो भी आपको मुकम्मल डिटेल दूंगा। और साथ ही साथ कुछ भाइयों के क्वेश्चन थे। एक हमारे भाई आज़ाद कश्मीर के हैं, उनका भी एक क्वेश्चन था, और भी काफ़ी लोगों के क्वेश्चन है। सॉरी, मैं जिनके अभी क्वेश्चन का नहीं दे सकूंगा जवाब, तो कोशिश करूंगा इस वीडियो में सबके जवाब दे दूं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी इलेक्शंस पे। आपको पता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसके बाद का मैं आपको मुकम्मल डिटेल बता। आज इलेक्शन कमीशन मीटिंग रखी हुई थी जी। ठीक है जी, मीटिंग के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि अब वो ज़ाहिर है आइन के मुताबिक चलेंगे। जो आपको डेट मिल चुकी है, अब ज़ाहिर है KPK का भी मामला चले गया हुआ है किधर, ये इलेक्शन में, इलेक्शन कमीशन के पास। तो अब ये मैं आपको मुकम्मल बता दूं। अब इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा कि जी हमें फंड दे। अगर गवर्नमेंट फंड नहीं देगी तो यूसुफ गिलानी वाला वाक़या फिर दोबारा हो सकता है, ये याद रखे। उसकी वजह अब मैं, तो क्योंकि और एक भाई का क्वेश्चन भी था इसी टॉपिक पे, तो मैं कहता हूँ उनका भी बता दो उन भाइयों को भी। तो भाई ने पूछा था कि यार भाई कि आगे क्या हो सकता है। तो भाई अ, अब ये जो जिन्होंने कहा था जी हम नहीं मानते ये फैसला, तो उनका क्या बनेगा। तो भाई मैं आपको सिंपली बताऊं, उन पे भी यही नाअहली की तलवार लटक कर रही है इस वक्त। अगर वो फंड जारी नहीं करते, अगर मरकज की गवर्नमेंट फंड नहीं देती, तो नाअहली की तलवार लटकेगी उनके सर पे अब। और लटक रही है, इस वक्त तो लटकनी शुरू हो चुकी है। कि जैसे गवर्नमेंट ने आज बोला है जी हमारा अभी तक ऐसे कोई माइंड नहीं, जो उनका माइंड सेट नजर आ रहा है। बहरहाल मैं एक चीज कह दूं, पीपल्स पार्टी इससे बाहर हो चुकी है। पीपल्स पार्टी ने जो वजारतें ली हुई थी, उनका कोई भी जो वजारत लेने वाले थे वो इस मामले से बाहर थे। ये आपको मैं मुकम्मल डिटेल बता रहा हूँ। पीपल्स पार्टी इस मामले में शामिल नहीं थी। मुसम्मिक नून के और मौलाना साहब की पार्टी के कुछ लोग मौजूद थे, और भी काफ़ी लोग मौजूद थे, जो मेरे ज़राए ने भी मुझे भी खबर दी है कि ये लोग मौजूद थे। तो अब मुकम्मल डिटेल ऐसे है जी, आप इलेक्शंस की तैयारी रखें। ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन भी अब पूरा तैयारी में है, क्योंकि उनका भी माइंड बन चुका है कि उनको पता है कि अगर हमने इलेक्शंस आगे जाने की कोशिश की, अगर ये गवर्नमेंट रहे ना रहे, दूसरी गवर्नमेंट कोई आती है, तो फिर हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल होगी। ज़ाहिर है उन्होंने अपने आप को भी सेव करना है। ठीक है जी। और आप बातें करते हैं जी योम शक्कर पे गए, तो बिल्कुल जी, हाँ साहब ने आज योम शक्कर रखा हुआ था लिबर्टी चौक में, और भी पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा इलाकों में भी। तो नो डाउट, हाँ साहब का अगर देखा जाए ग्राउंड रियलिटी इस वक्त बहुत टॉप पे है, बहुत बहुत ज़्यादा टॉप पे है। और कुछ हलकों में मैं भी गया, कुछ सर्वेज मैंने भी किए, कुछ सर्वेज मुझे भी मिले हैं। हमारे कुछ दोस्तों में भी सर्वेज मुझे शो कर दिए थे, तो इधर चलते होंगे आप देख सकते हैं। कुछ सर्वे मैंने अपने पास से भी किए, और मैंने खुद ही भी जाके वर्क किया। इन दिनों मैं वो सर्वेज में बिजी था। तो अगर मुझसे पूछा जाए ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो अगर 100 सीटें होना, तो जो मैंने नोट किया, मैंने जितने जितने हल्के में मैं गया हूँ, तकरीबन 60 to 65 के अंदर अंदर PTI है। ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि 100 सीट में मैं गिनाऊँ, 100 में से 65 तक PTI है। और बकाया दूसरी जमातें हैं जिसमें वे अक्सरियत 65, मैं 100 में से कह रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकती है, 65-70 के लगभग जाएगी। फिर मुसबिक नून को लगा लो, तकरीबन कह लें कि
2025 اور جو بقایا بچیں گی وہ آزاد اور تحریک لبیک وغیرہ یہ لے جائیں گی 100 میں سے. میں 100 سیٹوں میں سے کہہ رہا ہوں کہ تحریک لبیک کا بھی ووٹ بینک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے ووٹ بینک ہے. اس دفعہ وہ بھی سیٹیں نکالنے کی طرف جائے گی، 5 نکالے 6 نکالے گی صحیح، وہ بھی 4 نکالے 3 نکالے وہ نکالے گی. یہ میں ابھی آپ کو کہہ سکتا ہوں وہ بھی نکال سکتی ہے، 3 سے 4 یا 5 سیٹیں وہ بھی نکالے گی. اور اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ اس سے نقصان پی ٹی آئی کو نہیں ہو رہا، اس سے نقصان مسلم نون کو ہی ہوگا، کہ پی ٹی آئی کا اپنا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے اس وقت. پی ٹی آئی کا جیسے گراؤنڈ میں نے گھوما ہوں، جن جن علاقوں میں میں گیا ہوں، تو ادھر سے مجھے یہی سروس میں نے نوٹ کی ہے جس میں گجرانوالہ بھی میں نے کر کے آیا، لاہور، سیالکوٹ، پھر راول پنڈی والی سائڈ، پھر گجرات دیکھیں گجرات کا تو میں آپ کو بتا دوں، وہاں پہ پی ٹی آئی پوری پاش کرے گی، ادھر نون لیگ بہت مشکل ہو جائے گی نون لیگ کے لیے. ہاں اگر ایک دو اپ سیٹ ہوگا نون لیگ کرے گی، بقایا اکثریت ادھر پی ٹی آئی ہے، کیونکہ ادھر چودھریوں کا اتنا ووٹ بینک ہے پرویز لائی صاحب کا کہ میں جس بندے کے پاس گیا ہوں تو ادھر چودھری پرویز لائی، جس سے پوچھا ہے جدھر چودھری صاحب کا ووٹ ہے ادھر ہمارا اس وقت پی ٹی آئی کا. اور پھر میں وزیر آباد والی سائڈ پہ بھی گیا، وزیر آباد میں بھی یہی حساب ہے، ادھر بھی چودھری پرویز آئی. وہ کہتے ہیں جی ہمیں کام پڑتا ان سے، کیوں؟ ضلع، کیونکہ وزیر آباد گجرات میں آتا ہے، یہ یاد رکھے. پھر آپ اس سائڈ پہ آ جائے، گجرات سے تھوڑا سا آگے سرائے علمگیر، جہلم، ادھر بھی فائٹ ہوگی، یہ کہ نہیں فائٹ ہوگی، فائٹ ہوگی، پر ٹائی فائی ہو کے پھر بھی پی ٹی آئی آپ جا رہی ہے ادھر. کیوں؟ فار ایگزامپل مسلم لیگ 25,000 جدھر ووٹ لے گی، پی ٹی آئی ادھر اگر پہلے 26 تھی تو اب وہ 30 لے گی، اب وہ 30 پہ جائے گی. اس کی وجہ ہے آپ نے گراؤنڈ ریالٹی دیکھنی ہوتی ہے، میں نے گراؤنڈ ریالٹی دیکھی ہے. میں نے اگر 100 بندوں میں سے کہہ لیں کہ میرا سوری گلا خراب ہے، اور رمضان ہے تو آپ کو پتا ٹھنڈی وغیرہ ٹھنڈی چیزیں پی پی کے گلا خراب ہو جاتا ہے، تو اس لیے بخار وغیرہ بھی چڑھ رہا تھا، تو 2 دن سے میں بیمار رہا. تو اب بات کرتے ہیں اسی ٹاپک پہ ہی. تو گراؤنڈ ریالٹی یہ نظر آ رہی ہے، گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے. پھر آ جاتے جی ایک اور چیز میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، جنوبی پنجاب والی سائڈ پہ ادھر نو ڈاؤٹ ادھر بھی پی ٹی آئی بہت زیادہ اچھی تو ہے، نو ڈاؤٹ، اور ادھر پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ ورک کیا ہوا ہے. جنوبی پنجاب والی سائڈ پہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے ادھر. ہاں اگر ادھر یہ میں آپ کو سمجھا دوں، اگر یہ ساری جماعتیں مل کے بھی لڑیں الیکشنز تو پھر بھی پی ٹی آئی کو مشکل ہوگی تھوڑی سی. اگر یہ کیلے کیلے کر کے لڑیں گے ادھر پھر ان کا کچھ بھی نہیں رہنا. ایسے کے پی کے میں کے پی کے بھی تقریباً یہی گراؤنڈ ریالٹی جو میں نے دیکھی ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ میں نے وہ سروس کی ہے، میں نے جو اپنے پاس سے کی ہے، مجھے کسی نے نہیں بولا، میں نے صرف یہ گراؤنڈ ریالٹی جا کے دیکھی ہے. اور میں نے عوام سے اکثر یہ تھی پوچھا کہ بھائی کیا گراؤنڈ ریالٹی ہے. میں نے تاجروں سے بھی پوچھا، عام رکشہ ڈرائیور سے پوچھا، فیکٹری آنر سے پوچھا، اور جس بھی شعبے سے لوگ تھے سب سے پوچھا ہے. تو اگر 10 میں سے نا، اگر 10 لوگوں کو پوچھو نا تو بیچ میں سے کہہ لیں کہ 6 سے 7 لوگ سب پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے تھے، اور 2 سے 3 لوگ نون لیگ کو. آپ یہ سوچ لیں کہ اتنا فرق آ رہا ہے. اور 1-2 ووٹ ٹی ایل پی اور جماعت اسلامی کا بھی نکل رہا تھا. کے پی کے میں بھی تقریباً اس سے ملتی جلتی صورتحال ہے. کے پی کے اگر سوات ڈویژن کی بات کی جائے تو سوات میں تو اس وقت پی ٹی آئی ہلنے نہیں دے گی. یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ ادھر میں نے جو سروے کیا ہے تو ادھر کی ڈیٹیل یہی ہے.
کیونکہ ادھر میں جتنا میرے پاس یہ پڑی ہے فائل ہے، جی بالکل بالکل بالکل، ادھر بھی یہی صورتحال ہے، گراؤنڈ ریالٹی ادھر یہی کہتی ہے۔ اب ایک اور آپ کو چیز بتا دیتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کرنا کیا چاہتی ہے۔ تو ایک بھائی نے اور مجھے کیا تھا کہ گورنمنٹ کا پلان کیا ہے، تو بھائی گورنمنٹ کا پلان تو گورنمنٹ کو پتا، پر میری ایک رائے ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا الیکشنز کی طرف خود ہی چلے جاتی، اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا تھا جی ہم الیکشن میں جانا چاہتے ہیں، یہ بھاگ رہے ہیں۔ تو میں کہوں گا کہ گورنمنٹ جو مریم اورنگزیب صاحبہ ہے، وہ تو کہہ رہے تھے آئے الیکشنز پہ، آپ خود ہی نہیں تھی کہہ رہے جی ہم الیکشنز نہیں چاہتے، ابھی ملک کے حالات نہیں ہیں، ایسے ہے ویسے ہے۔ تو ملک کے حالات کب ٹھیک ہوئے تھے؟ پھر 98 میں ملک کے حالات ٹھیک نہیں تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے پہلے بھی کیا ملک کے حالات ٹھیک نہیں تھے؟ الیکشنز ہوئے، پھر 2002، 2008، ٹھیک ہے، 2013، 2018، کب ملک کے حالات پھر ٹھیک ہوئے ہیں؟ جب آپ کی گورنمنٹ آنی ہوتی ہے تب ملک کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں، اور جب آپ کی گورنمنٹ جانی ہوتی ہے تب ملک کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ ایسے میاں صاحب نے ایک بات کہی کہ ڈالر 500 پہ بھی چلے جا سکتا ہے، تو میاں صاحب آپ تو باہر رہے تھے، غریب بندے کا بھی کیا ہے؟ آپ نے ابھی 25 رمضان تک دے کے دیے جی 2 توڑے آٹے کے دے رہے ہیں، میں اگزامپل دیتا ہوں، اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ عید ہے، عید پہ وہ کیا کرے گا؟ وہ مزدور طبقہ کیا کرے گا؟ جو 1000 روپے دہاڑی پہ کام کرتا ہے وہ طبقہ کیا کرے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے یہ کہ ہم لوگوں نے انسان کو انسانی جانور سمجھ لیا ہے، ہم نے ایک آئی ڈی کارڈ میں موت دینی شروع کر دی ہے۔ میں اگزامپل دیتا ہوں کہ ہم نے آٹے کے بجائے موت دینی شروع کر دی ہے۔ ابھی تک ہمارے ملک میں کتنی موتیں ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ تو وہ کہتے ہیں نا شرم پر مجھ کو پھر بھی نہیں آتی، تو ہم لوگوں کو شاید شرم ہی نہیں آ رہی، ہم لوگوں نے انسانیت کا مذاق بنا کے رکھا ہوا۔ آج کا ایک واقعہ ہے، میں ایک باپ ہونے کے ناطے آج آپ سے بات کرنے لگا ہوں۔ کراچی کا ایک واقعہ ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے خبر ملی کہ کراچی کا ہی ایک واقعہ تھا، یہ ایک 6 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کر دی۔ یو امیجن، آپ سوچ سکتے ہیں، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کتنے بے شرم ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، صحیح بات ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ایسے لوگوں کو کون سی سزا دینی چاہیے؟ حیران اور پریشان کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے قانون کو مذاق بنا کے رکھا ہوا۔ وہ بچی جو اس دنیا سے چلے جا چکی ہے، ایسے کئی بچیاں دنیا سے جا چکی ہیں۔ میرے منہ سے الفاظ ہی نکل رہے، میں جب وہ واقعہ سوچ رہا ہوں اور مجھ سے الفاظ بولے نہیں جا رہے، میرے ہونٹ کانپ رہے ہیں۔ اس ملک کا پھر اللہ حافظ ہی ہے، کیونکہ یہ گورنمنٹ کسی کو تحفظ نہیں دے سکتی، ابھی تک کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا۔ کیوں؟ لہذا دیجیے اجازت، کیونکہ مجھ سے آج زیادہ بات نہیں کی جائے گی، کیونکہ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا اس بچی کا بھی، اور جب میرا ذہن میں آتا ہے، میرا ویسے بھی تو گلا خراب تھا، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ وہ ہمارے بھائی ایک آزاد کشمیر کے، انہوں نے کوشچن کیا تھا کہ کسی کے پاس قلم کی طاقت ہے اور کسی کے پاس
چھڑی ہے، تو ان بھائی کے لیے کہ بھائی سب سے بڑی ہوتی ہے قلم، جو قلم کی طاقت ہوتی ہے اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں، اور یہ جج صاحبان نے کر کے دکھا دی۔ لہٰذا دیجیے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔